सल्फाइट एपिसोड नंबर 11। रात के तकरीबन 9 बजे का वक्त था जब वो गाड़ी को मेन रोड पर छोड़कर पैदल ही गली में दाखिल हुआ था। कुछ देर गली में चलने के बाद वो एक खुले से चौक पर पहुंचा था। ये मेहरू का दिया गया पता था। ये हानम का पुराना घर था। वो धड़कते दिल के साथ कदम उठाता उसके घर की जानिब बढ़ रहा था। मोहल्ले की लाइट गई हुई थी, कुछ घरों में रोशनी जबकि बाहर अंधेरा था। वो जैसे जैसे घर के करीब पहुंच रहा था उसकी टांगों की जान निकलती जा रही थी। बिलाखिर वो उस दरवाजे पर पहुंच गया था, लेकिन दरवाजे पर लगे ताले को देखकर उसका दिल जोर से चिल्लाने को किया था। आ गया तू? बड़ी देर कर दी। आवाज पर वो एकदम उछला था। दरवाजे से कुछ फासले पर दीवार के साथ टेक लगाए कोई बैठा था। आरजे ने अपना मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन की थी। वो एक फकीर था जो फटी सी चादर को अपने गिर्द लपेटे बैठा था। कौन हो तुम? आरजे ने हैरत से पूछा था और फकीर के फटे हुए स्याह होंठों पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट फैल गई थी। आ गया तू? बड़ी देर कर दी। मुझे अंदाज़ा था तुम आओगे। उसकी बात सुनकर आरजे के चेहरे पर उलझन फैली थी। कहा था मैंने कि तेरा बेटा किसी की जिंदगी बर्बाद करेगा। किसी ने मानी नहीं थी मेरी। फकीर की बातें आरजे की समझ से बाहर थीं। कौन हो तुम और ये क्या बोल रहे हो? आरजे दबी दबी आवाज में चिल्लाया था। बदनसीब। फकीर गहरे पुरस्कार लहजे में कहते हुए एकदम उसकी तरफ लपका था। आरजे उछलकर पीछे हुआ था। तेरे पास आई वो? तेरे साथ रही? पा नहीं सका उसे तू? फकीर मुस्कुराया था। उसका नाम तेरे नाम से जुड़ा हुआ है, फिर भी छू नहीं सका उसे तू। फकीर ने कहकहा लगाया था। आरजे का दिल डूब कर उभरा था। यकीनन वो शख्स सानम की बात कर रहा था। क्या तुझे पता तेरा दिल औरत जात से क्यों भर गया है? फकीर ने राजदाराना अंदाज में पूछा था। आरजे के खामोश रहने पर उसके लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई थी। इधर आ, तुझे तो कुछ दिखाता हूँ। वो आरजी का हाथ पकड़कर हानम के घर से कुछ फासले पर ले गया था। वो देख इधर, इधर देख। फकीर ने सख्त लहजे में आरजी को उंगली के इशारे से ऊपर देखने को कहा था। हानम के घर के सामने मस्जिद थी और एक मस्जिद घर से कुछ फासले पर पीछे की जानिब थी। मस्जिद के मीनारों पर बड़ी बड़ी रोशनियां यानी रॉड लगे हुए थे, जिनका मुंह इत्तफाकन हानम के घर की तरफ था और दोनों मीनारों से तेज रोशनी निकलकर हानम के घर पर पड़ रही थी। देखा है, देख रहा है ये रोशनी? वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, फिर भी खुदा ने उनके घर को मुनव्वर किया हुआ है। फकीर ने गुस्से से कहते हुए आरजे को धक्का दिया था, जो लड़खड़ाकर पीछे हुआ था और हैरत से उस छोटे से रोशन घर को देख रहा था। उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। चल आजा, तेरे नसीब में नहीं है वो, और ना तुझे मिलेगी। चली गई है अब, जा तू भी। फकीर वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया था और आरजे फकीर की इस बात पर तड़प उठा था। आसिया बेगम ने अपनी ज़िंदगी के 22 साल गुर्बत में गुजार दिए, लेकिन कभी कुछ गलत नहीं किया था और ना अपनी बेटियों को करने दिया था। आसिया बेगम को उसके सब्र और नेक होने के फल हमदान की सूरत में मिला था, जबकि हानम के साथ आरजे ने क्या किया था? उसे तो नवाजा जाना चाहिए था और आरजे ने अंधेरा कर दिया था उसकी ज़िंदगी में। आरजे के लब कप कप आए थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया था। उसे अपने दिल के धड़कने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उसे एहसास हुआ था कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका था। मम मुझे वो चाहिए। नामुमकिन, फ़कीर ने कहकहा लगाया था। तेरी किस्मत में नहीं वो, और किस्मत को तू बदल नहीं सकता। जा, चला जा अब। ऐसा नहीं हो सकता, मैं किस्मत ही बदल दूँगा। आज ये खुद नहीं जानता था कि उसने ये अल्फ़ाज़ किस एहसास के तहत कहे थे। फ़कीर ने चौंक कर उसे देखा था। तू चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, अब चला जा, वक़्त ज़ाया मत कर। माफ़ी माँगनी है उससे, वो सामने होती थी तो सब अच्छा लगता था। वो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया था, किसी हारे हुए जुआरी की तरह। उसका लहज़ा नम था, फ़कीर उसे गौर से देख रहा था। रात 12 बजे के करीब वो घर वापस आया था। उसकी हालत ऐसी ही थी जैसे सब कुछ हार के आया हो। कमरे में आने के बाद सबसे पहले उसने मेज़ से वो तस्वीर उठाई थी, जो उसने उस रोज़ फ़ोटो फ्रेम समेत दीवार पर दे मारी थी। मुलाजिम ने सफाई की तो वो उठाकर मेज़ पर रख दी थी। डोंट टच माई फ़ोन यू मगल्स। कुछ याद आने पर वो मुस्कुरा दिया था। उसकी आंखों में फैली नमी उसके अंदर की तब्दीली पर गवाही दे रही थी। उसने शहादत की उंगली से तस्वीर में मौजूद हानम के चेहरे को छुआ था। मैं मिक्की से कहता था कि तुम बहुत खुदसर और घमंडी लड़की हो, और मैं बिल्कुल ठीक कहता था। तुमने नजर ना आने की कसम उठाई थी और अपनी इस कसम पर पूरा उतर रही हो। वो अब मेज के पास रखी कुर्सी पर बैठकर उससे बातें कर रहा था। लेकिन याद रखना, मैं भी आरजे हूँ। जिस दिन मिल गई ना, बख्शूंगा नहीं। उसने मसनूई गुस्सा किया था।
اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو یقین نہیں کرتا کہ وہ آرجے تھا جس کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آیا تھا اور اب وہ نم آنکھیں لیے بیٹھا تھا۔ معافی مانگنی تھی مجھے، اکثر غصے میں بہت غلط بول جاتا ہوں۔ تم ٹھیک کہتی تھی کہ میں صرف چالاک ہوں، ذہین نہیں ہوں۔ اگر ذہین ہوتا تو یہ سب کرنے سے پہلے سوچ لیتا۔ آرجے نے ایک گہری سانس لی تھی۔ دیکھو، اگر تم نے معاف نہیں کرنا تو ٹھیک ہے، پھر میرا پیچھا چھوڑ دو، کیوں ہر جگہ نظر آتی ہو؟ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ صرف ایک بار مل لو، ایک بار نظر آ جاؤ، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اس کے دل نے دہائی دی تھی، لیکن جانے والے واپس کب آتے ہیں؟ آرجے، میں چاہتا ہوں کہ تم ملتان جاؤ۔ مدیحہ کی منگنی پر تمہارا ہونا لازمی ہے۔ اگر ایمرجنسی میں یہ رشتہ نہ طے کیا جاتا تو میں ضرور آتا۔ مدیحہ کی منگنی؟ حشام کی بات نے اسے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ ہاں، بابا سائی نے اپنے کسی دوست کے بیٹے کے ساتھ اس کا رشتہ طے کیا ہے۔ تمہیں سب فون کرتے ہیں لیکن تم کسی سے بات کرو تب تمہیں کچھ پتہ چلے نا۔ اب تمہیں جانا چاہیے۔ حشام ٹھیک کہہ رہا تھا، اس نے کتنے دنوں سے گھر بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی کی کال اٹھائی تھی۔ وہ پتہ نہیں بے مقصد سارا سارا دن لاہور کی خاک چھانتا تھا، جسے ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے نہیں ملنے والی تھی۔ ایسے کیسے ابھی سے رشتہ طے کر دیا؟ ابھی وہ بچی ہے، پڑھ رہی ہے، اس کی تعلیم تو مکمل ہونے دیتے۔ آرجے کو غصہ آیا تھا۔ وہ اور مدیحہ رضائی بہن بھائی تھے۔ آرجے کے پیدا ہونے پر کچھ پیچیدگیوں کے باعث عائشہ جبیل اسے دودھ نہیں پلا پائی تھیں اور یہ کام بی جان نے کیا تھا۔ وہ اور مدیحہ ہم عمر بھی تھے، وہ اس سے کچھ دن چھوٹی تھی۔ یہ باتیں تم بابا سائیں سے جا کر پوچھو، وہی تمہیں جواب دیں گے۔ حشام اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھ لوں گا میں سب کو۔ آرجے غصے سے کہتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ حشام کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ وہ حشام سے زیادہ مدیحہ کو اپنی بہن مانتا تھا اور اس کی باتیں سنتا تھا۔ بچی نہیں رہی اب، وہ 22 سال کی ہو گئی ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتا، حشام نے فون کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور پھر سر جھٹک کر یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ سعیدوں کی حویلی کو دلہنوں کی طرح سجایا گیا تھا، وجہ اس حویلی کی وہ اکلوتی بیٹی تھی جس کی آج منگنی تھی۔ بی جان کے کہنے پر وہ ڈھنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ مدیحہ تیار ہوئی، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تم خوش تو ہو نا؟ آرجے نے مدیحہ سے پوچھا تھا۔ جی خوش ہوں۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا ملازمہ اسے بلانے آ گئی تھی۔ چھوٹے صاحب، آپ کو بڑے صاحب نے بلایا ہے، وہ ادب سے سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ آتا ہوں، آرجے نے جواب دیا تھا۔ دیکھو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو مجھے بتا دینا، لڑکا نہ پسند آئے تب بھی۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ مدیحہ نے جھکے سر کو اس بات میں ہلا دیا تھا۔ اوکے، میں آتا ہوں، وہ کہہ کر اٹھ گیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد مدیحہ کی سہیلیوں اور محلے کی لڑکیوں نے مدیحہ کے گرد گھیرا ڈال لیا تھا۔ ڈیڈ، آپ نے بلایا؟ وہ سید جبیل کے پاس جا کر پوچھ رہا تھا۔ تم اندر کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں کہ مہمان آنے والے ہیں، ان کا استقبال بھی کرنا ہے؟ حشام نہیں ہے یہاں پر، اس کے کام تم نے کرنے ہیں۔ جاؤ بھائی صاحب کے پاس اور مہمانوں کا استقبال کرو، وہ سخت سے لہجے میں کہہ رہے تھے، جبکہ آرجے سر جھٹک کر ضیاء جبیل کی طرف بڑھ گیا تھا جو مہمانوں میں گھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد لڑکے والے آ گئے تھے۔ لڑکے کو دیکھ کر آرجے کو حوصلہ ہوا تھا۔ سید فرقان ایک پڑھا لکھا اور باشعور انسان لگ رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ سید جبیل یعنی اس کے ڈیڈ رشتوں کے معاملے میں اس کی بات نہیں سننے والے تھے۔ اگر مدیحہ خوش تھی تو وہ کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ان کے خاندان کی روایات کے مطابق لڑکے اور لڑکی کی شادی سید خاندان سے باہر نہیں کی جاتی تھی۔ یہ وہ سب اچھے سے جانتے تھے۔ جب انگوٹھی پہنانے کی رسم ہو رہی تھی تو لڑکے والوں کے ساتھ آئی لڑکیوں کو اس نے خود وہ سب اسے ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حد ہے یار! آرجے کو پہلی بار کوفت ہوئی تھی، ورنہ لڑکیوں کے اس طرح گھورنے پر وہ اپنی بھتیسی لازمی دکھاتا تھا۔ پھر اچانک اس کی نظر سامنے ایک بیش قیمتی صوفے پر بیٹھے فرقان اور مدیحہ پر پڑی تھی، جن کا منگنی کا کہہ کر ابھی تھوڑی دیر پہلے نکاح ہوا تھا۔ یہ بس اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ خود حیران رہ گیا تھا۔ بڑے لوگوں کی سرگوشیاں اسے کچھ بھی بتا نہیں پائی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیش قیمتی صوفہ لکڑی کے بینچ میں بدل گیا تھا۔ روشنیوں کی جھلملاہٹ کم ہو کر بجلی کی چمک میں بدل گئی تھی۔ وہاں موجود لڑکیوں کے کہے بادلوں کے گرجنے کی آواز میں بدل گئے تھے۔ اس نے دیکھا تھا، صاف دیکھا تھا، سامنے بینچ پر ہانم اور آرجے بیٹھے تھے۔ وہ گھور رہی تھی جبکہ آرجے مسکرا رہا تھا۔ اس کی دل کی دھڑکن رکی تھی، وقت جیسے ٹھہر سا گیا تھا۔ وہ ایک پل تھا، بس ایک پل، پھر سب نارمل ہو گیا تھا۔ سسکیوں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی اور آرجے کا سارا سکون برباد کر گئی تھی۔ وہ الٹے قدموں چلتا حویلی سے باہر نکلا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھیلی نمی نے ہر منظر کو دھندلا کر رکھ دیا تھا۔
کیا تم اب حشام جبیل کو پسند نہیں کرتی؟ ایلا پوچھ رہی تھی۔ ماہی نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اسے کیسے بھول سکتی ہوں؟ وہ پھیکی سی ہنسی ہنستی تھی۔ پھر اب اس کا ذکر نہیں کرتی، نہ اس کے پیچھے جاتی ہو؟ کیا محبت ختم ہو گئی؟ ایلا کی بات سن کر ماہی تڑپ اٹھی تھی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی ایلا، کبھی بھی نہیں۔ میں نے اسے چاہا ہے اور ہمیشہ چاہوں گی۔ اب اس کے پیچھے اس لیے نہیں جاتی کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا، اور میں ایک لڑکی ہوں۔ میرے بابا نے مجھے محبت کرنا سکھائی ہے، لیکن عزت نفس کا سودا کرنا کبھی نہیں سکھایا۔ میں پاگل تھی جو اس کے پیچھے گئی۔ ایک لڑکی کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ اچھا تو یہ بات ہے، محبت میں انا آ گئی؟ نہیں ایلا، انا نہیں، یہ انا نہیں ہے۔ میں تو پہلے ہی خاک ہو چکی ہوں، بچہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن میں اپنے بابا کا مان نہیں توڑ سکتی۔ وہ مسکرائی تھی، پھر جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے کیفے میں موجود تھیں اور ایلا صرف سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ میری ہم سفر تیری بے رخی، دل مبتلا کی شکست ہے۔ اسے کس طرح میں کہوں فتح، یہ میری انا کی شکست ہے۔ تو چلا گیا مجھے چھوڑ کر، میں نے پھر بھی تجھ کو صدائیں دی۔ میرے ہم سفر تو رکا نہیں، یہ میری صدا کی شکست ہے۔ تجھے لا کے دل میں بٹھا دیا، تجھے راز ہر ایک بتا دیا۔ تو نے پھر بھی کوئی وفا نہ کی، یہ میری وفا کی شکست ہے۔ میں چراغ کونا مزاج تھا، پھر تجھے بجلیوں کی طلب رہی۔ مجھے کوئی تجھ سے گلا نہیں، تو ملا تھا کب کا بچھڑ گیا۔ میرے جرم کی ہے یہی سزا، یہ میری سزا کی شکست ہے۔ میری خاموشی کے بیان کو تو سمجھ کے بھی نہ سمجھ سکا۔ میرے آنسوؤں کا پیام ہی دل بے نوا کی شکست ہے۔ غم داستان حیات کے سبھی تذکرے ہوئے رائے گا، میرے چار اگر تیرا یہ ہنر میری ہر دعا کی شکست ہے۔ مجھے خاموشی حیات میں یوں کبھی نہ کوئی گرا سکا، تیری خاموشی کی پکار ہی میری ابتدا کی شکست ہے۔ آرجے آیا تھا شام بھائی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ وہ حانم سے ملنا چاہتا تھا، اس کا پتہ مانگ رہا تھا۔ مجھے خود نہیں پتا تھا، جو مہرو نے اسے دیا تھا وہ اسے وہاں نہیں ملی۔ مکی حشام کو بتا رہا تھا۔ کیا تم جانتے ہو کہ حانم کہاں ہے؟ نہیں بھائی، میں نہیں جانتا۔ مکی سچ بول رہا تھا۔ اس کے کوئی رشتہ دار کوئی تو ہوں گے جن کا مہرو کو پتہ ہو، حشام امید سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں بھائی، مہرو بھی نہیں جانتی۔ پھر کہاں چلی گئی وہ؟ آسمان کھا گیا اسے یا زمین نکل گئی؟ حشام سوچ رہا تھا۔ بہت برا کیا ہے ہم نے اس کے ساتھ۔ میں جب بھی سوچتا ہوں کہ اس کا مکافاتی عمل ہوا تو کیا ہوگا۔ مکی کو سزا سے ڈر لگتا تھا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اور جو ہونا ہے اسے ٹالنا ممکن نہیں۔ کوشش کرو کہ اسے ڈھونڈ سکو۔ اس سے پہلے کہ کچھ غلط ہو، اسے معافی مانگنی چاہیے تم لوگوں کو، ورنہ مکافاتی عمل کی لپیٹ میں بہت سے لوگ آئیں گے۔ ہر شام کہہ کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ مکی کا دل ایک بار پھر لرز اٹھا تھا۔ آج اس کا بہت بڑا شو ہونے جا رہا تھا۔ وہ ساری رات نہیں سویا تھا۔ اسے وہ آوازیں سونے نہیں دیتی تھیں۔ نیند اور درد کی شدت سے سرخ آنکھیں لیے وہ شو میں جانے کے لیے تیار تھا۔ یہ ردم بینڈ کا اب تک کا سب سے بڑا شو تھا۔ آرجے کی ڈیمانڈ بہت تھی، بہت سی میوزک کمپنیاں اسے جڑنے کو تیار تھیں، لیکن وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ وہ ساری رات اس نے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ کر گزاری تھی۔ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے حانم یونیورسٹی میں گھومتی نظر آ رہی تھی۔ اس کا خاص ہونا اس کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ اپنا درد کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا، کسی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے احساسات کو کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ دن میں بھی نہیں سویا تھا۔ اس کی ٹیم اسے پریکٹس کے لیے بلاتی رہی تھی، لیکن وہ نہیں گیا تھا۔ سیاہ پینٹ پر میرون شرٹ اور سیاہی جیکٹ پہنے وہ اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی بازو پر موجود ٹیٹو آرجے اسے ایک سنگر بنا رہا تھا، جیسے پروفیشنل سنگر ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی گٹار اٹھائی اور گاڑی میں بیٹھ کر سفر پر نکل پڑا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے ایک عجیب سی بے چینی اسے اداس کیے ہوئے تھی، لیکن جانے سے پہلے وہ حانم کی تصویر دیکھنا نہیں بھولا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس سفر پر نکلا تھا، ایسا سفر جہاں موت گھات لگائے بیٹھی تھی۔ وہ شاید کبھی واپس نہیں لوٹنے والا تھا۔ رات کے اس وقت اسٹیڈیم لوگوں سے کچا کچ بھرا پڑا تھا۔ آرجے کا نام ہر شخص کے لبوں پر گونج رہا تھا۔ روشنیوں میں نہایا اسٹیج اسے اپنی طرف دعوت دے رہا تھا۔ وہ اسٹیج پر چڑھا تھا۔ لوگوں کے جوش اور نعرے پہلے سے زیادہ بڑھ گئے تھے۔ آج وہ گانے نہیں جا رہا تھا، بلکہ اپنے دل کے حال کو لفظوں کی شکل دینے جا رہا تھا۔ آرجے نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر ایک نظر عوام پر ڈالی تھی۔ اس کی نظروں میں تلاش تھی، کسی اور کی جستجو، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا اور پھر
گانا شروع کیا تھا۔ تو سفر میرا، تو ہی منزل میری منزل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل۔ اس کے گائے الفاظ نے ہجوم کو پاگل کر دیا تھا۔ لوگ کسی ٹرانس کی کیفیت میں اسے سن رہے تھے۔ آرجے نے آنکھیں بند کی تھیں اور تصور میں خود کو حنم کے سامنے بیٹھے پایا تھا۔ وہ اسے خفگی سے گھور رہی تھی۔ اب وہ مہرو کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ یہ روح بھی میری، یہ جسم بھی میرا، اتنا میرا نہیں جتنا ہوا تیرا۔ اس نے آنکھیں کھولی تھیں جن میں نمی پھیلی تھی اور جو سرخ ہو چکی تھیں۔ جس دن ہر ذی روح کو زندہ کیا جائے گا اور مردوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، میری دعا ہے ہمارا اس دن بھی سامنا نہ ہو۔ عالم کے جملے اس کے کانوں میں گونجے تھے۔ کتنا درد دیتے اس کے یہ الفاظ، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ تو نے دیا ہے جو وہ درد ہی سہی، تجھ سے ملا ہے تو انعام ہے میرا۔ میرا آسماں ڈھونڈے تیری زمین، میری ہر کمی کو ہے تو لازمی۔ آرج نے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ زمین پر نہ سہی تو آسماں میں عامل، تیرے بنا گزارا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، اس کی شدت تھی، اس کی خواہش تھی، اس کے اندر کی تڑپ رہی جو لفظوں کا روپ دھار کر باہر نکل رہی تھی۔ لوگ آج اس کے درد پر اش اش کر اٹھے تھے۔ عوام اس سے بات کرنے کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ اس کا آٹوگراف لینا چاہتے تھے اور وہ کسی اور دنیا میں پہنچا ہوا تھا۔ ادھورا ہو کے بھی ہے عشق میرا کامل، تیرے بنا گزارا اے دل ہے مشکل۔ آرجے نے آنکھیں کھولی تھیں، اسے وہ پھر کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اسٹیج سے نیچے اترا تھا اور پھر سب کی آواز دیتے دیتے بھی وہ اس جگہ سے باہر نکل آیا تھا۔ واہ، کمال کر دیا آج اس لڑکے نے، اتنا درد، اتنی شدت، یہی چیز تو چاہتا تھا میں۔ گاڑی نکالو، مجھے یہ لڑکا چاہیے۔ مسٹر رحمان اپنے اسٹوڈیو کے کیبن میں بیٹھا آرجے کی پرفارمنس دیکھ کر اش اش کر اٹھا تھا۔ جی ٹھیک ہے باس، اس کا سیکرٹری اس بات میں سر ہلاتا باہر نکل گیا تھا۔ کسی بھی قیمت پر وہ بچنا نہیں چاہیے، پیسے ڈبل ملیں گے۔ وہ میرا نہیں ہو سکتا تو کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ اس نے روپیوں سے بھرا بیگ دو جرائم پیشہ افراد کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا، جو شکل سے ہی خوفناک نظر آتے تھے۔ کام ہو جائے گا میڈم، وہ اسے یقین دلاتے بیگ اٹھا کر باہر نکل گئے تھے۔ ایم سوری آرجے، لیکن میں اپنی پسند کسی اور کو نہیں دیتی، وہ افسردہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ رات کے اس پہر وہ تیز رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کا موبائل اور والٹ ساتھ والی سیٹ پر رکھا تھا۔ آج وہ پوری شدت سے اسے یاد آئی تھی اور اس کے نظر نہ آنے پر وہ پاگل سا ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے اس کی نظر سامنے سے ہٹی تھی اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ سامنے سے آتے ایک تیز رفتار ٹرک نے اسے پورے دقت سے ٹکر مارنے کے بعد اڑا دیا تھا۔ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ گاڑی اچھل کر دور جا گری تھی۔ آرجے کو ہر چیز گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ تکلیف کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ آرجے نے مشکل سے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی تھیں، اس کی آنکھیں چندھیا گئی تھیں۔ ایک دھماکے کی آواز کے ساتھ خاموشی چھا گئی تھی، اتنی گہری خاموشی جو اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اسے اوندھے پڑے ایک لمبی سی سرنگ نظر آ رہی تھی، جہاں بہت روشنی، تیز روشنی تھی۔ اس تیز روشنی اور سرنگ کے اندر اسے وہ نظر آیا تھا، 10 سال کا روحان جبیل جو سرنگ میں چل رہا تھا۔ ماما، وہ کسی کو پکار رہا تھا اور پھر کچھ دیر چلنے کے بعد وہ سرنگ کے آخری سرے پر پہنچا تھا، جہاں وہ مسکرا رہی تھی۔ ہاں، وہ عائشہ جبیل، اس کی ماں، خوبصورت سی مسکراہٹ۔ روحان، آ گئے تم؟ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماما، 10 سالہ روحان اپنی ماں کی طرف بھاگا تھا۔ کام تمام کرتے ہیں، ٹرک میں موجود ایک آدمی نے دوسرے سے کہا تھا، اور پھر انہوں نے ٹرک کو گاڑی کے اوپر چڑھا کر گاڑی کو بری طرح سے کچل ڈالا تھا۔ آرجے کے جسم نے اتنی تکلیف کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ چیخ بھی نہیں پایا تھا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ ماما، 10 سالہ روحان وہ دونوں آدمی ٹرک سے نیچے اترے تھے۔ راستہ سنسان پڑا تھا۔ سڑک کے ایک جانب جنگل تھا جبکہ دوسری طرف بیابان۔ وہاں اس وقت کوئی نہیں تھا۔ دونوں آدمیوں کے چہروں پر تھوڑی سی پریشانی تھی۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں جلدی جلدی ٹرک سے پیٹرول کی ایک بہت بڑی بوتل نکالی تھی اور پھر الٹی پڑی ٹوٹی پھوٹی گاڑی پر اسے چھڑک کر آگ لگا دی تھی۔ ان ظالموں کے ہاتھ نہیں کانپے تھے ایسا کرتے ہوئے، شاید وہ جرم اور ظلم کرنے کے عادی ہو چکے تھے۔ آس پاس نظریں دوڑانے کے بعد کہ کسی نے غلطی سے دیکھا تو نہیں، وہ لوگ ٹرک میں بیٹھ کر واپس چلے گئے تھے۔ 1.5 سال سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے کے بعد، 1.5 سال کسی کو دیکھنے کے لیے تڑپنے کے بعد،
اور پھر اسی تڑپ کو دل میں لیے وہ شخص ابدی نیند سو چکا تھا۔ بے جان کا دل شام سے ہی بہت گھبرا رہا تھا۔ وہ بار بار آرجے کا تو کبھی حشام کا نمبر ملا رہی تھی۔ حشام سے ان کی بات ہو چکی تھی، جبکہ روحان فون نہیں اٹھا رہا تھا اور اب اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے حشام بیٹا، تم روحان کو فون کرو نا، بی جان پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ میں نے کوشش کی ہے بی جان، اس کا نمبر باقی بن جا رہا ہے۔ آج دل تو حشام کا بھی اداس تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بے سبب اداسی کیوں تھی۔ رات اس کا شو تھا، میں پوچھتا ہوں اس کے کسی دوست سے، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ بی جان کو تسلی دینے کے بعد فون بند کر چکا تھا۔ را رات اس نے آرجے کو لے کر ایک بہت برا سا خواب دیکھا تھا۔ اس نے آرجے کو بہت تکلیف میں دیکھا تھا۔ وہ اسے شیطان کا بہکاوا سمجھ کر خود کو تسلی دے چکا تھا، لیکن اب اس کا دل ہول رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ہر شام اداس دل کے ساتھ یونیورسٹی آ گیا تھا، لیکن اس کا ذہن آرجے میں اٹکا تھا۔ آخری کلاس لینے کے بعد جیسے ہی وہ یونیورسٹی سے باہر نکلا تھا، اسے مدیحہ کی کال آئی تھی۔ وہ بار بار فون کر رہی تھی۔ حشام گاڑی چلاتے ہوئے فون نہیں سنتا تھا۔ اسے بار بار فون کرنے کے باعث حشام نے کال اٹھائی تھی۔ حشام بھائی، مدیحہ کی چیر دینے والی آواز ابھری تھی۔ کیا ہوا گڑیا؟ حشام نے پیار سے پوچھا تھا۔ حشام بھائی، اس نے پھر دہلا دینے والی چیخ ماری تھی۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ حشام کا دل کانپا تھا۔ اور پھر اس کے بعد مدیحہ نے جو اسے خبر دی تھی، اسے سن کر حشام کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اسے مدیحہ کے الفاظ کسی بم دھماکے سے کم محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ بیچ سڑک میں وہ گاڑی روکے بے یقینی اور حیرت و خوف سے پٹے چہرے کے ساتھ موبائل کو دیکھ رہا تھا، جس سے مدیحہ کے رونے کی آواز ابھر رہی تھی۔ ہانی بچے، تمہیں کوئی بار بار فون کر رہا ہے، پہلے فون تو سن لو۔ لوسی ماں کی آواز ابھری تھی۔ ہانم کچن میں حلیمہ بی بی کے ساتھ مل کر کوکنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بچپن سے لے کر اب تک اپنی پڑھائی میں اتنی مشغول رہی تھی کہ اسے گھر کے کام سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ آ رہی ہوں لوسی ماں، ہانم نے کچن سے ہی جواب دیا تھا۔ وہ خود کو نارمل دکھاتی تھی۔ دن میں وہ سب کے ساتھ ہوتی تھی، اس نے اپنا درد چھپانا شروع کر دیا تھا۔ البتہ رات کو ماضی کی یادیں اسے کسی زہریلے سانپ کی طرح ڈستی تھیں۔ وہ سنک پر ہاتھ دھونے کے بعد کچن سے نکل کر لاؤنج میں آئی تھی، جہاں میز پر اس کا فون بار بار رنگ کر رہا تھا۔ لوسی ماں ایکویریم میں گھومتی رنگ برنگی مچھلیوں کو ان کی خوراک ڈال رہی تھی۔ ماہم کی کال تھی۔ ہانم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم، ہانم نے خوش دلی سے کہتے ہوئے فون کان سے لگایا تھا۔ ہانو آپی، جواد کی آواز ابھری تھی۔ ہانم ایک دم چونکی تھی۔ کیا ہوا جواد؟ ہانو آپی، وہ جواد ہچکیاں لے رہا تھا، وہ رو رہا تھا۔ یا اللہ خیر! ہانم کا دل دہل گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ دعا مانگی تھی۔ آپی، وہ مر گیا۔ جواد بری طرح سے رو رہا تھا۔ کون مر گیا جواد؟ ہانم کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ہانو آپی، آرجے مر گیا۔ جواد کے الفاظ اس پر کسی بجلی کی طرح گرے تھے۔ وہ وہیں صوفے پر ڈھہ سی گئی تھی۔ آپی، آرجے کا ایکسیڈنٹ ہوا کل رات، وہ مر گیا۔ ہانم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ جواد کو کیا جواب دے۔ وہ جانتی تھی کہ ماہم اور خاص طور پر جواد آرجے کا کتنا بڑا مداح تھا۔ اس کے تو کمرے میں بھی آرجے کی فوٹوز لگی تھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا نا آپی، وہ نہیں مر سکتا نا، وہ ابھی تو جواد سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ماشاءاللہ 15 سال کا ہو چکا تھا۔ ہانم اور ماہم سے قد میں زیادہ لمبا ہو چکا تھا، اور ایک سنگر کے لیے جسے وہ کبھی ملا تک نہیں تھا، اس کے مرنے پر پاگلوں کی طرح رو رہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا جواد؟ میرا مطلب، ہانم نے کپ کپاتے لبوں سے پوچھا تھا۔ ٹی وی پر دیکھا، ہر جگہ نیوز چل رہی ہے۔ پتہ ہے رات اس کا شو تھا، اتنا اچھا لگ رہا تھا وہ، مجھے لگا کہ کہیں اسے نظر نہ لگ جائے، اور اسے تو موت نہیں، جواد سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ لاشعوری طور پر ہانم کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ اس کے گال سے پھسلنے کے بعد اس کی گود میں رکھے ہاتھوں پر جا گرا تھا۔ وہ ایک دم چونکی تھی۔ کیا اس شخص کے مر جانے سے ہانم کی اذیت میں کمی آ جانی تھی؟ کیا وہ سب کچھ بھول سکتی تھی؟ ہانم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس انسان کی موت پر افسوس کرنا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے۔ اسے اپنے دماغ میں درد کی ایک تیز لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔
کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی شے ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، خواہ وہ کافر ہو یا فاجر، حتیٰ کہ دوہریا ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے، اور اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے بے وقوفوں کی فہرست میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو اجاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی، اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی شے ہے۔ موت نہ نیک صالح لوگوں پر رحم کھاتی ہے، نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ کے راستہ میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے، اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں، اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پیر کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا، بدن سے تعلق ختم ہونے کا، اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے، روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے، اور موت پر توبہ کا دروازہ بند، اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹہ، بلکہ ہر لمحہ اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری عمر اتنی ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ موت ایک مصیبت بھی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پیش آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کی متعدد آیات میں موت اور اس کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جن میں سے چند آیات پیش خدمت ہیں۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم سب کو تمہارے اعمال کے پورے پورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے۔ پھر جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ صحیح معنی میں کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورہ آل عمران 185۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی کامیابی کا معیار ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حال میں ہماری موت آئے کہ ہمارے لیے جہنم سے چھٹکارے اور دخول جنت کا فیصلہ ہو چکا ہو۔ اس زمین میں جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے، اور صرف تمہارے پروردگار کی جلال والی اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ سورہ رحمان۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، حکومت اسی کی ہے، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ القصص۔ اے پیغمبر، تم سے پہلے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہم نے کسی فرد بشر کے لیے طے نہیں کیا، چنانچہ اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو کیا یہ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے بری اور اچھی حالتوں میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہمارے ہی پاس لوٹ کر آؤ گے۔ سورہ الانبیاء۔ تم جہاں بھی ہوگے ایک نہ ایک دن موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہے ہو۔ سورہ النساء۔ انسان بڑے بڑے محل اور قلعے تعمیر کر کے سوچتا ہے کہ اسے ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اسے کبھی فنا ہونا ہی نہیں، لیکن شاید وہ جانتے نہیں کہ موت قلعوں میں آ جاتی ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم سے آ ملنے والی ہے، یعنی وقت آنے پر موت تمہیں ضرور اچک لے گی۔ سورہ الجمعہ۔ چنانچہ جب ان کی مقررہ میعاد آ جاتی ہے تو وہ گھڑی بھر بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ سورہ الاعراف۔ اور نہ کسی متنفس کو یہ پتہ ہے کہ زمین کے کس حصہ میں اسے موت آئے گی۔ سورہ لقمان۔ ان مذکورہ آیات سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں۔ چنانچہ بعض بچپن میں تو بعض عنفوان شباب میں، اور بعض ادھیڑ عمر میں، جبکہ
باقی بڑھاپے میں دائی اجل کو لبیک کہہ جاتے ہیں۔ بعض صحت مند تندرست نوجوان سواری پر سوار ہوتے ہیں لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہ موت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں۔ لیکن ایک بات تو طے ہے، موت بہت برا فعل نہیں ہے، موت ایک عمل ہے، ایک راستہ ہے، موت ایک وجود ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ موت آ گئی، موت آئے گی؟ یقیناً ایک وجود رکھتی ہے جو جب آتی ہے تو انسان کو ایک دنیا سے کاٹ کر دوسری دنیا سے جوڑ دیتی ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھی سامنے دیوار پر لگی بڑی سی اسکرین پر اس شخص کی موت کی خبر سن رہی تھی جسے چاہنے کا وہ دعویٰ کرتی تھی۔ وہ شمائلہ نیازی، وزیر خارجہ کی بیٹی، جس کے باپ کی دور دور تک پہنچ تھی۔ وہ ایک شخص کو اپنا نہیں بنا سکی تو اسے ختم کر دیا۔ وہ وہی تھی جو اس دن یونیورسٹی میں کیفے پر آرجے کو دھمکی دے کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیلی تھی لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اسے یاد تھا کچھ دن پہلے کا واقعہ جب اس نے آرجے کو فون کیا تھا۔ پلیز آرجے دیکھو، مان جاؤ یا مجھے بتا دو کہ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے۔ میں تمہیں بہت چاہتی ہوں، مجھے اگنور مت کرو۔ اس نے آرجے کی منت کی تھی۔ ل- لیکن میں تمہیں نہیں چاہتا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ کون ہے وہ جس کے عشق میں تم گرفتار ہو چکے ہو؟ وہ چلائی تھی۔ میں تو یہ تم نہیں بتا سکتا۔ تم نے تو کہا تھا کہ تمہیں کبھی کسی سے محبت نہیں ہوگی۔ یقیناً وہ تمہاری نئی گرل فرینڈ ہوگی جس کے لیے تم مجھے اگنور کر رہے ہو۔ محبت ہونا نہ ہونا میرا ذاتی مسئلہ ہے اور وہ جو بھی ہے الگ ہے۔ وہ میرے ساتھ نہیں ہے، مجھے اس سے عشق نہیں ہے، بس اسے دیکھنے کی چاہ ہے۔ وہ اپنی دھن میں بول رہا تھا۔ شمائلہ کو تو وہ گویا آگ لگا چکا تھا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، میں اسے ختم کر دوں گی۔ اس نے دھمکی دی تھی۔ اس تک تو میں نہیں پہنچ پایا، تم کیا خاک پہنچو گی؟ وہ ہنس دیا تھا۔ انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم۔ وہ ہزار آنکھ سے دور ہوں، وہ ہزار پردہ نشیں سہی۔ تم نے کسی اور کا ہونے کا سوچا نا تو میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ وہ پاگل ہو گئی تھی۔ مار ڈالو، لیکن کسی اور کا ہونا اب میرے بس میں نہیں۔ اس کی بات سن کر شمائلہ گنگ رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ 2 سال پہلے والا آرجے تھا جو اس کے ساتھ رہتا تھا۔ میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے دل میں مکیں سہی۔ وہ نگاہ شوق سے دور ہے، رگ جاں سے لاکھ کریں سہی۔ ہمیں جان دینی ہے ایک دن، وہ کسی طرح، وہ کہیں سہی۔ وہ خوبصورتی سے گنگناتا فون بند کر چکا تھا، یعنی وہ مرنے کو تیار تھا لیکن اسے اپنانے کو نہیں۔ کتنے ہی پل وہ اس کی آواز کے سحر میں مبتلا رہی تھی اور پھر سمجھ آنے پر فون زور سے دیوار پر دے مارا تھا۔ میں تمہیں نہیں بخشوں گی آرجے، وہ چلائی تھی اور اب اس نے اپنا دعویٰ سچ کر دکھایا تھا۔ وہ واقعی اپنی جان دے گیا تھا، کسی طرح بھی، کہیں صحیح۔ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ اپنی تعلیم کو جاری کریں۔ بہت سا وقت ہو گیا آپ کو دنیا سے کٹ کر رہتے ہوئے۔ ہمدان انکل پیرس آئے تھے اور اس وقت ہانم کے سامنے بیٹھے انہیں سمجھا رہے تھے۔ ان کی بات پر ہانم نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ انہیں اسے تعلیمی اداروں کے نام سے بھی خوف آنے لگتا تھا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ زندگی کا ہر حادثہ ہمیں ایک نیا سبق دے کر جاتا ہے۔ 2 سال ضائع کر دیے آپ نے اپنی زندگی کے۔ زندگی بہت چھوٹی سی نعمت ہے، اس کو مزید ضائع مت کریں۔ ہانم کا سر جھک گیا تھا۔ 2 سال، 2 سال اس شخص کی وجہ سے ہانم نے تنہا گزارے تھے۔ اب تک تو اس کا ماسٹر بھی کب کا مکمل ہو جاتا۔ اس کے دل میں ہوک اٹھی تھی۔ میں آپ کے سارے کاغذات لے آیا ہوں، مجھے امید ہے ہانی بیٹا آپ ہم سب کو مایوس نہیں کریں گی۔ یعنی وہ فیصلہ کر کے آئے تھے، یعنی اسے بس فیصلہ سنایا گیا تھا، اسے بس کرنا تھا۔ اس نے ماہی کی طرف دیکھا تھا جو کندھے اچکا گئی تھی کہ تم لوگوں کا آپس کا معاملہ ہے، یا پھر واپس پاکستان چلو، وہاں اپنی ماں اپنی فیملی سب کے ساتھ رہو۔ ہمدان انکل کی اس بات پر وہ چونک گئی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ اسے واپس کبھی نہیں جانا تھا۔ میں پڑھائی شروع کر لیتی ہوں۔ ہانم نے اپنے کاغذات والی فائل کو میز سے اٹھا لیا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ آرجے اب اسے کہہ لگاتا نظر نہیں آتا تھا لیکن اس کے الفاظ آج بھی ہانم کے کانوں میں گونجتے تھے۔ اسے وہ واقعہ آج بھی کسی ڈراؤنے خواب کی طرح یاد تھا۔ وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتی تو اسے اپنی بربادی صاف دکھائی دیتی تھی۔ وہ شاید اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، اس کا ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بار پھر MSc میں دوبارہ داخلہ لیا تھا۔ زندگی 2 2.5 سال ضائع کرنے کے بعد وہ پھر سے شروعات کر رہی تھی۔ شاید اس کا خوف اس لحاظ سے کم ہو گیا تھا کہ آرجے مر چکا تھا، لیکن جو اس کے اندر سب بدل چکا تھا وہ کبھی دوبارہ ٹھیک نہیں ہونے والا تھا۔ اس نے ڈینم کے پاؤں تک آتا
स्याह रंग का गाउन पहन रखा था, चमड़े के जूते पहने, सुनहरी बालों को पौने की शक्ल दिए, वो उस हानम से बहुत मुख्तलिफ लग रही थी, जो बड़ी सी चादर लपेटकर यूनिवर्सिटी जाती थी। दुपट्टा एक छोटे से स्कार्फ की सूरत में गर्दन के गिर्द लपेटा था। हानम ने एक आखिरी नज़र खुद पर डाली थी और फिर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। दरवाजे पर पहुंचने के बाद वो रुकी थी। जाने क्यों बिना सर ढांपे बाहर जाने को दिल नहीं कर रहा था। अलमारी से श्रग निकालकर उसे ऊपर पहना था। वो अब मुकम्मल तौर पर कवर थी। उसके श्रग पर पीछे की जानिब बड़ा सा एंजल लिखा था। सर को ढांप कर उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ था। माँ देख कर नाराज ना हो जाए कहीं, सर पर आंचल ना हो तो डर लगता है। आसिया बेगम ने उसे बाहर खुले सर फिरना नहीं सिखाया था। वो घर था जहाँ वो कुछ भी पहन सकती थी, क्योंकि इस घर में कोई मर्द नहीं था। लेकिन अब वो बाहर जा रही थी और आसिया बेगम की बहुत सी बातें उसके जहन में गूंज रही थी। एक सरसरी सी नज़र खुद पर डालकर वो बाहर निकल गई थी। और सच तो ये है कि हम कभी बदलते ही नहीं हैं। हमारा अंदर अगर अच्छा हो तो वो कभी नहीं मरता, क्योंकि अच्छाई कभी मरती नहीं है। हम वक्ती तौर पर किसी और चेहरे के पीछे छुप जाते हैं जिससे हमारी तकलीफ कम हो, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर फिर बिल्कुल भी नहीं बदलते। यूनिवर्सिटी की दुनिया बहुत अलग थी। वो जियोलॉजी डिपार्टमेंट के कैफ़े पर बैठी थी। उसने जाने क्यों इस मज़मून का इंतख़ाब किया था। उसे पढ़ने में अब कहाँ दिलचस्पी थी, उसे बस अपना वक़्त गुज़ारना था। हानम ने सामने पड़े कॉफ़ी के कप को उठाकर लबों से लगाया था। लड़के-लड़कियों के ग्रुप्स उसे दोस्तों की याद दिला रहे थे, लेकिन वो सोचना नहीं चाहती थी। हे मैडी, वो देखो हमारी नई क्लास फ़ेलो आई है। एक लड़के ने मैडी के कान में सरगोशी की थी। मैडी क्लास का सबसे शरारती लड़का था, जो नए आने वाले स्टूडेंट्स और पहले से मौजूद स्टूडेंट्स का जीना हराम करके रखता था। किधर है? मैडी ने चौंक कर पूछा था। वो पहले क्लास में मौजूद नहीं था, लेकिन अब आया था, तो उसके दोस्त ने उसे बताया था। वो सामने देखो, ब्लैक ड्रेस वाली। जैकी ने इशारा किया था। ओके, मैं ज़रा हेलो हाय करके आता हूँ, मैडी शरारत से कहता उठा था। मैडी की तरफ हानम की पुश्त थी, वो उसके करीब पहुंच चुका था। उसने हानम के श्रग पर बड़ा से एंजल लिखा देखा था। वो अकेली बैठी थी। इंटरेस्टिंग। वो मुस्कुराते हुए उसके सामने जाकर खाली कुर्सी पर विराजमान हो चुका था। हानम ने चौंक कर उसे देखा था, फिर वो नॉर्मल हो गई थी। वो जानती थी ये पेरिस की यूनिवर्सिटी थी, उसकी पीयू नहीं जहाँ लड़के कम से कम लड़की की इजाज़त के बिना उसके पास नहीं बैठ सकते थे। हेलो एंजल, मैं हूँ मैडी। मैडी ने मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाया था। इससे पहले हानम कुछ कहती, उसने अपने दाएं जानिब देखा था और सूरज की मध्यम सी रोशनी हानम के चेहरे पर पड़ी थी। उसका पैदाइशी निशान चमका था। मैडी हैरान रह गया था। ये क्या था? उसने कभी पहले ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं थी। हाय! हानम ने बिना हाथ मिलाए वापस उसकी जानिब देखते हुए जवाब दिया था, जबकि मैडी बस हवल्लोकों की तरफ से घूर रहा था। उसे सामने बैठी लड़की वाकई एंजल लगी थी। व्हाट इज़ दिस? उसने उंगली से हानम के चेहरे की तरफ इशारा किया था। बर्थ मार्क। वो कितने सुकून से जवाब दे रही थी। यकीन नहीं होता। मैडी का मुंह अभी भी हैरत से खुला हुआ था। वो पता नहीं क्यों उस जगह से उठा था और फिर वापस अपने दोस्त की तरफ बढ़ गया था। उसमें हानम के सामने बैठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, जबकि हानम उसे हैरत से जाता देख रही थी। मैंने तो कुछ नहीं कहा। हानम ने कंधे उचकाए थे और फिर कॉफ़ी का आखिरी घूंट पीने के बाद वो उठकर अपनी क्लास की जानिब बढ़ गई थी। हानम ने यूनिवर्सिटी जाना तो शुरू कर दिया था, लेकिन उसे लेक्चर की कुछ समझ नहीं आती थी। 2 साल वो किताबों से दूर रही थी। 2 साल वो अपने आप से दूर रही थी। प्रोफेसर कुछ पढ़ता था, पढ़ रहा था, लेकिन वो गायब दिमागी से बस उसे सुने जा रही थी। प्रोफेसर अगर उससे लेक्चर के दौरान कुछ पूछ लेता तो यकीनन पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती लाजमी थी। लेकिन सच शुक्र के प्रोफेसर बस अपने सुनाने वालों में से था। क्लास में कोई और भी था जो उस पर नज़र रखे हुए था, और वो था मैडी। उसे शुरू दिन से हानम थोड़ी अजीब लगी थी। वो जब से आई थी उसने कोई दोस्त नहीं बनाया था। मैडी ने उसे हमेशा अकेले पाया था। लेक्चर कब खत्म हुआ, क्लास कब बाहर गई, वो महसूस ही नहीं कर पाई थी। वो उस वक़्त चौंकी जब मैडी ने डेस्क बजाकर उसे होश में लाना चाहा था। मैडी का डेस्क बजाना काम आ गया था। हानम एकदम चौंकी थी। क्लास खाली थी, बस 1-2 स्टूडेंट्स मौजूद थे। हे! वो आम से लहजे में बोल रहा था। शुक्रिया, एक लफ्ज़ी जवाब देने के बाद वो अपनी जगह से उठी थी और फिर क्लास से बाहर निकल गई थी। पेरिस में चमकीली धूप फैली थी। हानम अपने डिपार्टमेंट से निकलकर मेन गेट की तरफ बढ़ गई थी। उसका पढ़ने की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। जैसे ही वो यूनिवर्सिटी से बाहर निकली थी,
باہر سڑک کے پار ایک نہر تھی اور پھر دوسری طرف سڑک تھی، یعنی ڈبل وے کے درمیان سے نہر گزر رہی تھی۔ وہ نہر کنارے جا کر بیٹھ گئی تھی۔ کتنی ہی دیر بیٹھے رہنے کے بعد اسے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ خانم نے چونک کر اپنے دائیں جانب دیکھا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ خاموش بہتے پانی کے اندر بہت سا شور ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنا یہ شور باہر نکال دے تو دنیا ڈوب جائے۔ وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ سے تھا۔ وہ اسے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ اسی لیے خدا پاک نے پانی کو اس کی اوقات میں یعنی پابند رہنا سکھایا ہے۔ وہ بولی تو لہجے میں مان تھا۔ اب کی بار چونکنے کی باری لڑکے کی تھی۔ وہ پینٹ پر بنا بازوں کی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ یقیناً وہ جم جاتا تھا۔ اس کے کثرتی مسلز نمایاں تھے۔ بالوں میں پونی پہنے ہوئے تھی۔ خانم بس گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ یہاں ہر انسان اپنے آپ میں ایک عجوبہ تھا۔ میں ہوں جارڈن، اور تمہارا نام کیا ہے؟ جارڈن نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ تم مجھے میری کلاس کے نہیں لگتے۔ خانم نے گویا تصدیق چاہی تھی۔ ٹھیک کہا، میں کسی بھی کلاس کا نہیں ہوں۔ وہ مسکرایا تھا۔ تو پھر تعارف کی ضرورت کیا ہے؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ بھی خوب کہا۔ وہ پھر مسکرا دیا تھا۔ خانم کو اس کی آنکھوں میں ایک سرد موری نظر آئی تھی۔ اسے جارڈن سے خوف محسوس ہوا تھا۔ اس نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ ایک تم ہو جو مجھے اس لڑکی تک پہنچاؤ گی جو میرے لیے جبیل خاندان تک راہ ہموار کرے گی۔ وہ خانم کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً اس نے خانم کو ماہی کے ساتھ دیکھا تھا اور اب وہ خانم سے اس لیے مل رہا تھا کہ جو کچھ ماہی کے بارے میں نہیں جانتا وہ جان سکے۔ اسے پوری امید تھی ماہی جبیل خاندان کو ضرور جانتی تھی۔ مسٹر جوزف کی پارٹی سے لے کر اب تک اس نے ماہی کا بہت پیچھا کیا تھا، لیکن وہ کسی ایسے شخص سے نہیں ملی تھی جس کا نام جبیل تھا۔ وہ اس پر نظر رکھے ہوئے تھا، لیکن انتظار مشکل تھا۔ کبھی کبھی جاڑے کی کوہر بھری شام میں جانے کیوں اداس ہونے کو جی چاہتا ہے۔ کسی بچھڑے ہوئے کی یاد میں رونے کو جی چاہتا ہے۔ درد کے دھاگوں میں لفظوں کے موتی پرونے کو جی چاہتا ہے۔ جھٹپٹے کے اس موسم میں صرف پرت پرت کھولتے ہیں، میرے اندر دکھ ہی دکھ بولتے ہیں۔ کبھی کبھی جاڑے کی کوہر بھری شام میں۔ لاؤنج میں ٹی وی کی ہلکی ہلکی آواز ابھر رہی تھی۔ ایلا نوڈلز کی پلیٹ پکڑے کھانے میں مگن تھی۔ باہر موسم ابر آلود تھا۔ تیز ہوائیں روئی کے گالوں کی آمد کا پتہ دے رہی تھیں۔ جیسے ہی شام ہوتی تھی چمکیلی دھوپ ایک دم سے غائب ہو جاتی تھی۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی گلاس ونڈو سے باہر نرم نرم گرتے روئی کے گالوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد تھا جب بھی موسم زیادہ ٹھنڈا ہوتا تھا ماہم کچن میں گھس جاتی تھی۔ اسے کھانے کا بہت شوق تھا۔ وہ کچھ نہ کچھ نیا بناتی رہتی تھی۔ اس وقت خانم کا دل شدت سے اپنے گھر والوں سے ملنے کو چاہا تھا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے رخ موڑ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ماہی بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ باہر گرتی برف نے ماہی کو وہ دن یاد دلا دیا تھا جب اسے پہلی بار ہر شام ملا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ ایک بات پوچھوں ہانی؟ ماہی نے اسے مخاطب کیا تھا۔ ہاں ضرور۔ تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا ہے پیرس آئے ہوئے اور 1 سال ہو گیا ہے یونیورسٹی جاتے ہوئے، تمہیں ابھی تک پیرس میں کسی سے محبت نہیں ہوئی؟ ایسا کیوں؟ پیرس میں آ کر بھی تمہیں کوئی پسند نہیں آیا؟ کیوں؟ خانم ماہی کا سوال سن کر سٹپٹا گئی تھی۔ اسے اس سوال کی امید نہیں تھی۔ نہیں، میں نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی، خانم نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا تھا۔ ماہی بے اختیاری مسکرا دی تھی۔ محبت کا توجہ سے کیا تعلق؟ ہر چیز کا تعلق توجہ سے ہوتا ہے۔ جب انسان کسی چیز میں دلچسپی لیتا ہے اور اس چیز کے متعلق سوچتا ہے تو اکثر وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ تم نے کیا بات کی ہے؟ خانم کی بات ماہی کے اوپر سے گزری تھی۔ بتاتی ہوں۔ خانم اپنی جگہ سے اٹھ کر لاؤنج میں رکھے ایکویریم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ماہی اور ایلا غور سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ یہ ایکویریم دیکھ رہی ہو نا؟ اس کے اندر بہت خوبصورت دنیا ہے۔ روزانہ کتنی بار اسے غور سے دیکھتی ہو؟ خانم نے پوچھا تھا۔ یاد نہیں کب اس پر غور کیا تھا، ماہی نے ناسمجھی سے جواب دیا تھا۔ اب اس پر غور کرو اور دیکھو اس میں سب سے خوبصورت مچھلی کون سی ہے؟ خانم پوچھ رہی تھی۔ ایلا نے ٹی وی بند کر دیا تھا۔ اب وہ دونوں غور سے شیشے کے جار یعنی ایکویریم کے اندر تیرتی مچھلیوں کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ نیلے رنگ والی۔ ماہی نے کافی غور کرنے پر سب سے الگ اور خوبصورت مچھلی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کمال ہے، اتنی خوبصورت مخلوق پر میں نے پہلے توجہ کیوں نہیں دی؟ ماہی بڑبڑائی تھی۔ اسے وہ مچھلی واقعی ہی بہت پیاری لگی تھی۔ اس کی بات سن کر خانم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔
माही ने जवाब दिया था। अब तुम क्या करोगी? हानम ने पूछा था। मेरी कोशिश होगी कि मैं रोजाना इस मछली को देख सकूं, माही ने जवाब दिया था। और फिर अभी इसे देखने के बाद मेरा दिल कर रहा है उसे छू कर देखूं, एला ने अपना ख्याल जाहिर किया था। अगर तुम दोनों इन मछलियों पर गौर ना करती तो तुम दोनों को कभी इस बात का एहसास नहीं होना था कि इन्हें देखना चाहिए या छूना चाहिए। ये बात साबित करती है कि कोई काम काम कोई भी हो उसे हमारी तवज्जो खास बनाती है। मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही मंतक रखती है। जब तक किसी इंसान पर गौर नहीं करोगे वो आम सा होगा। उसकी अच्छाइयाँ नज़र आती हैं, आहिस्ता-आहिस्ता वो हमें पसंद आता है। और एक वक़्त ऐसा आता है जब हमें महसूस होता है कि हमें उससे मोहब्बत हो गई है। वो अपनी लॉजिक पेश कर कर चुकी थी, वो दोनों उसे हैरत से देख रही थीं। कुछ ऐसा ही हुआ था माही के साथ जब उसे पहली दफ़ा हशाम नज़र आया था। सैकड़ों लोगों में उसने हशाम पर गौर किया था, फिर उसे महसूस हुआ था, वो काफ़ी वजीह था। वो उस दिन जब पहली बार एफ़िल टावर के पास मिला था, कितनी ही देर उसे गौर से देखती रही थी। वो उसे बाद में सोचती रही थी, वो उसके हवासों पर छाने लगा था। वो उसे जानने का इश्तियाक रखती थी, वो कितनी जगह मारी-मारी फिरी थी और बिलाखिर उसे महसूस हुआ था कि उसे हशाम से मोहब्बत हो गई थी। मैंने कभी किसी इंसान पर इतनी तवज्जो नहीं दी कि मैं उससे मोहब्बत कर सकूं। मेरा दिल और हम दिमाग हमेशा किसी और रुख में चलता रहा है। मेरी सोच का धारा मोहब्बत से कहीं आगे अनदेखी चीज़ों की तरफ बहता रहा है। हानम बता रही थी। लेकिन मोहब्बत अपने इख्तियार में कब होती है? ये तो बेइख्तियार होती है। माही ने जाने किस एहसास के तहत कहा था। ठीक कहा, दुनिया में सबसे मुँह ज़ोर जज़्बा मोहब्बत का रहा है, लेकिन मैं यहाँ ये कहूँगी कि मोहब्बत के होने में हमारा भी हाथ होता है। इंसान जिस चीज़ की जस्तजू करता है, कुदरत उस इंसान का रुख उसकी जस्तजू की तरफ मोड़ देती है। अगर इंसान चाहे जाने की तलब रखेगा तो यकीनन वो मोहब्बत से टकराएगा। जो चाहे जाने की तलब रखता है उसकी आज़माइश होती है कि उसे पहले मोहब्बत होती है, उसे किसी की तलब में मुब्तला कर दिया जाता है और उसकी ये ख्वाहिश कि कोई उसे चाहे वो उसकी आज़माइश के बाद होती है। मैंने कभी इस चीज़ की ख्वाहिश नहीं की कि मुझे कोई चाहे, और अल्लाह पाक ने भी कभी मुझे मोहब्बत जैसे जज़्बे से रूशनास नहीं करवाया। मेरे अंदर बड़ी बेचैन रूह है, उसे कुछ और चाहिए। जो लोग कायनात को तस्खीर करने निकलते हैं वो इस चीज़ की तलब रखते हैं। जिन लोगों ने माज़ी में दुनिया फ़तह की है, यकीनन उनकी जस्तजू ने उन्हें ये काम करने पर उकसाया होगा। जिन लोगों ने कुदरत का इरफान पाया है, यकीनन वो बहुत तड़पे होंगे। उनकी तलब, उनकी जस्तजू ने उन्हें अनदेखी चीज़ की तलाश में निकलने पर मजबूर किया होगा। और मुझे लगता है कि सारी कायनात सिमट कर इस एक लफ्ज़ तलब या जस्तजू में मुकीद है। जो जिस चीज़ की खोज करेगा, वो उसे पाएगा। जो चाहे जाने की तलब रखेगा, उसे पहले मोहब्बत में मुब्तला किया जाएगा। वो खामोश हो चुकी थी। माही और एला को उसकी मंतक ने वरता हैरत में मुब्तला कर दिया था। लेकिन एक बात तो तय है, इंसान को चाहे जाने की तलब रखनी चाहिए। जो ये तलब रखेगा वो मोहब्बत से टकराएगा। जब वो मोहब्बत से टकराएगा तो उसे ना पाने की सूरत में पाश-पाश हो जाएगा। जब उसकी ज़ात टुकड़ों में बँटेगी तब उसे हर टुकड़े पर एक नई चीज़ का एहसास होगा। महसूस करते हैं और वो चीज़ों को देखते हैं जो आम इंसान नहीं देख सकता। इसीलिए खालिक़ कायनात ने इस कायनात की बुनियाद मोहब्बत पर रखी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज, एक बहुत बड़ी है। शायद यही वजह है कि मैं बहुत सी चीज़ों की खोज नहीं कर पाई। लेकिन एक अहम बात जो एला ने कही कि खूबसूरत मछली को देखकर छूने को दिल करता है। जिस तरह अल्लाह पाक ने इंसान को तस्खीर की इजाज़त देने के बाद अपनी और इंसान की ज़ात में एक पर्दा रखा है, वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, जब तक अल्लाह ना चाहे वो इस पर्दे को, इस हद को पार नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह मोहब्बत में भी कुछ हदूद व क़यूद होती हैं। जब ऐसे इंसान से मोहब्बत होती है जिनसे हमारा कोई जायज़ रिश्ता नहीं होता, उस मुहिब में इन हदूद को पार नहीं किया जा सकता। जिस तरह इंसान अपनी हठधर्मी में अल्लाह और अपने दरमियान हाइल पर्दे को पार करने की कोशिश करता है तो फना हो जाता है। कोहितूर का वाक़या तो याद ही होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर इंसान नामहरम की मोहब्बत में इन हदूद को पार करता है जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, तो वो इंसान नहीं रहता। अपनी ख्वाहिशात का गुलाम हो जाता है, जानवरों से बदतर हो जाता है। माही को समझ नहीं आया कि वो किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देकर गई थी, जस्तजू को, तलब को, तलाश को या फिर मोहब्बत को। वो इंसान की तलब से शुरू होकर कायनात का ज़िक्र करके वापस मोहब्बत पर आ गई थी। यकीनन कायनात में हर
چیز اپنی ایک جگہ رکھتی ہے۔ خالق کائنات نے کسی ایک وجود، کسی ایک جذبے کو، خواہ وہ نظر آتا ہو یا نہیں، بلا وجہ پیدا نہیں کیا، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تم نے میرے نوٹس نہیں لیے؟ خانم حیرت سے میڈی کو تک رہی تھی۔ پروفیسر میکال بہت ضدی ہیں، کل تم غیر حاضر تھی، انہوں نے کہا کہ جو اسٹوڈنٹس کلاس میں موجود ہیں صرف انہیں ہی نوٹس ملیں گے، باقی کل ان کے آفس میں جا کر لے لیں۔ ان کا یہ آخری سیمسٹر چل رہا تھا اور اسی وجہ سے ان پر کافی سختی کی جا رہی تھی۔ اوکے، میں لے کر آتی ہوں۔ ہانم غصے سے پروفیسر میکال کے آفس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کمرے کے باہر پہنچنے کے بعد ہانم نے دروازے پر دستک دی تھی۔ یس، اندر سے آواز آئی تھی۔ سر، مجھے نوٹس چاہیے۔ اندر آفس میں ایک شخص میز کی جانب رخ کر کے کھڑا ہوا تھا۔ ہانم کی طرف اس شخص کی پشت تھی۔ آواز پر اس شخص نے جھٹکے سے پلٹ کر ہانم کو دیکھا تھا۔ اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ہانم کا رنگ پیلا پڑا تھا۔ وہ حیرت سے گنگ اس شخص کو دیکھ رہی تھی، اور ایسا ہی کچھ حال سامنے والے شخص کا تھا۔ ہانم، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ ہانم کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ اس شخص سے صرف ایک دفعہ ملی تھی، کچھ سال پہلے کالج کے میٹنگ والے کمرے میں، جہاں اس شخص نے اپنا تعارف حشام بن جبیل کروایا تھا۔ حشام حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی تھی اور آفس سے باہر نکل گئی تھی۔ ہانم کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آر جے مر چکا تھا، لیکن اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس کا سامنا آر جے کی فیملی کے کسی شخص سے ہو جائے گا۔ ایسی ہی کچھ حالت حشام کی بھی تھی۔ پروفیسر میکال سے اس کی اچھی خاصی دوستی تھی۔ آج وہ اسے ملنے آیا تھا، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت اس پر یوں بھی مہربان ہو سکتی تھی۔ پروفیسر میکال جب آفس میں داخل ہوا تو حشام کو کرسی پر براجمان کسی گہری سوچ میں غرق پایا تھا۔ کیا ہوا؟ ہانم تمہاری اسٹوڈنٹ ہے؟ حشام نے پوچھا۔ ہاں، پروفیسر میکال نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا تھا۔ مجھے پہلے کیوں نہیں پتہ چلا؟ ہانم اپنی مخصوص جگہ پر یعنی نہر کے کنارے بیٹھی تھی۔ ہوا کی سرسراہٹ سے دوپٹے کے نیچے سے اس کے بال نکل کر چہرہ چھو رہے تھے۔ پانی سست روی سے بہہ رہا تھا۔ قریب ہی دانہ چگتے پرندوں کی آواز اس کے کانوں کو بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ وہاں اکیلی بیٹھی تھی جب ہر شام اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ ہانم نے زیادہ نوٹ نہیں کیا تھا۔ اس جگہ پر روز نئے نئے لوگ آ کر اس کے پاس آ کر بیٹھتے تھے۔ کیسی ہیں آپ ہانم؟ آواز پر چونک کر ہانم نے دیکھا تھا۔ ایک بار پھر اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، لیکن وہ خود پر کنٹرول کر گئی تھی۔ جی ٹھیک ہوں، وہ زبردستی مسکرائی تھی۔ جب میں اپنے بھائی کے سلسلے میں آپ سے ملنے کالج گیا تھا اور جب میں وہاں سے واپس آیا، وہ کتنا خوش تھا یہ صرف وہ جانتا تھا، وہ اسے بتا نہیں سکتا تھا۔ اس نے آر جے کا نام نہیں لیا تھا۔ سوچا تو میں نے بھی یہ نہیں تھا کہ جس شخص سے میں اتنی نفرت کرتی ہوں، اس کے بھائی سے یہاں یوں اچانک ملوں گی۔ ہانم کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ حشام کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہوگی، وہ مسکرایا تھا۔ حشام اچھے سے جانتا تھا کہ ہانم آرجے سے کیوں نفرت کرتی تھی، اس لیے اس نے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ ہانم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں پچھلے 10 سالوں سے پیرس میں رہ رہا ہوں، لیکن مجھے پیرس کبھی اتنا اچھا نہیں لگا تھا۔ اس کی بات پر ہانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اچھے لوگوں سے مل کر سب اچھا لگنے لگتا ہے، اور پھر آپ تو بہت خاص ہیں، اس نشان کی وجہ سے۔ اس نے ہانم کے برتھ مارک کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کافی اچھی باتیں کر لیتے ہیں آپ، ہانم مسکرا دی تھی۔ میں خود بھی بہت اچھا ہوں، یہ آپ کچھ دنوں تک جان جائیں گی، وہ پورے اعتماد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ دیکھتے ہیں، ہانم نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا تھا، اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کالج میں ہونے والی ملاقات میں ہی جان گئی تھی کہ آر جے اور حشام ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے، اور اب اسے یہ محسوس بھی ہو رہا تھا۔ اللہ حافظ، حشام کے چپ رہنے پر وہ کہتی یونیورسٹی کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ حشام اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ ماہی، تم حشام جبیل کو بتا کیوں نہیں دیتی کہ تم اس کے ڈیڈ کے بزنس پارٹنر کی بیٹی ہو؟ ایلا کو ماہی کی اپنی محبت کے معاملے میں یوں خاموشی کوفت میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اس سے کیا ہوگا؟ ماہی نے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے پوچھا تھا۔ اس سے اسے یہ احساس تو ہوگا نا کہ تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، شاید اسے تمہاری قدر ہو۔ ایلا، تم پاگل ہو۔ ماہی اس کی بات سن کر مسکرا دی تھی۔ اس کا MBA مکمل ہو گیا تھا۔ وہ یہاں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کر رہی تھی۔ وہ اس وجہ سے کہ اسے کچھ تجربہ ہو جائے تاکہ وہ اپنے باپ ہمدان کا بزنس سنبھال سکے۔ وہ اکثر بزنس کو لے کر ہمدان صاحب سے بحث کرتی رہتی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، ایلا نے منہ بنایا تھا۔ اس سے پہلے ماہی کچھ کہتی اس کا فون بجا تھا۔ بابا کی کال ہے، ماہی نے کہتے ہوئے کال اٹھائی تھی۔
بیٹا پیرس میں ضیاء کا بیٹا رہتا ہے، شاید میں نے تمہیں بتایا ہو۔ آج شام ہماری پیرس میں میٹنگ تھی جس میں میرا اور ضیاء کا ہونا لازمی تھا۔ کل کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں نہیں آ سکا اور ضیاء بھی بیمار ہے۔ تم بزنس کو اچھے سے جان گئی ہو۔ میں چاہتا ہوں میری طرف سے تم میٹنگ اٹینڈ کرو اور اپنے ساتھ حشام جبیل کو بھی لے کر جاؤ۔ میں ابھی تمہیں ساری ڈیٹیل بھیج دیتا ہوں اور حشام کا نمبر اور ایڈریس بھی۔ سلام دعا کے بعد ہمدان نے کام کی بات کی تھی۔ جی بابا، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ لو، ہو گئی تمہاری خواہش پوری، اب پتہ چل جائے گا مسٹر جبیل صاحب کو۔ ماہی مسکرا دی تھی۔ وہ خوش تھی اور یہ خوشی حشام جبیل سے ملنے کی تھی۔ حشام ماہین ہمدان کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ اسے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ماہین ہمدان سیٹھ ہمدان کی بیٹی تھی۔ وہ دونوں میٹنگ کے لیے نکلے تھے۔ اسے دیکھ کر ماہی کی آنکھوں میں جگنوں سے جل اٹھے تھے۔ یہ وہ محسوس کر چکا تھا، لیکن اسے دلچسپی نہیں تھی، اور اب تو ہو بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اب اسے حالم مل گئی تھی۔ ان کی میٹنگ اچھی رہی تھی۔ اب حشام اسے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ گاڑی میں خاموشی چھائی تھی۔ ماہی کو یہ خاموشی کاٹ رہی تھی۔ آپ کو کیسا لگا یہ جان کر کہ میں سیٹھ ہمدان کی بیٹی ہوں؟ بالآخر ماہی نے پوچھا تھا۔ کیسا بھی نہیں، سرد سے لہجے میں جواب موجود تھا۔ لیکن مجھے آپ سے مل کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم دونوں کبھی ایک ساتھ کسی سفر پر نکلیں گے۔ ماہی کے لہجے سے خوشی جھلک رہی تھی۔ حشام نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ آپ کا گھر آ گیا مس ماہین ہمدان، وہ بنا اس کی طرف دیکھے کہہ رہا تھا۔ ماہی کا دل اس کے جواب نہ دینے پر کٹ کر رہ گیا تھا، لیکن وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتری تھی۔ وہ جھک کر کچھ کہنے والی تھی کہ حشام فراٹے بھرتا گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ وہ برف کی شہزادی اسے افسوس سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ سارے رشتے بھلائے جائیں گے، اب تو غم بھی گنوائے جائیں گے۔ جانیے کس قدر بچے گا وہ اس سے جب ہم گھٹائے جائیں گے۔ کیا غرض دورے جام سے ہم کو، ہم تو شیشے چبائے جائیں گے۔ میری امید کو بجا کہہ کر سب میرا دکھ بڑھائے جائیں گے۔ کم سے کم تجھ گلی میں جانا، دھوم تو ہم مچائے جائیں گے۔ زخم پہلے کے اب مفید نہیں، اب نئے زخم کھائے جائیں گے۔ شاخساروں تمہارے پرند ایک نفس میں اڑائے جائیں گے۔ آگ سے کھیلنا ہے شوق اپنا، اب تیرے خط جلائے جائیں گے۔ جمع کیا ہے ہم نے غم دل میں، اس کا اب سود کھائے جائیں گے۔ شہر کی محفلوں میں ہم اور وہ ساتھ اب کیوں بلائے جائیں گے۔ ہے ہماری رسائی اپنے میں، ہم خود اپنے میں آئے جائیں گے۔ ہم نہ ہو کر بھی شہر بودش میں آئے جائیں گے، جائے جائیں گے۔ تجھ سے کہتا تھا کل یہ شاہ بلوط، سارے سائے جلائے جائیں گے۔ ہوگا جس دن فنا سے اپنا وصال، ہم نہایت سجائے جائیں گے۔ جون یوں ہے کہ آج کے موسیٰ، آگ بس آگ لائے جائیں گے۔ جون ایلیا۔ حشام بہانوں سے حانم سے ملنے لگا تھا۔ وہ جہاں جاتی وہ بھی اتفاقاً پہنچ جاتا تھا۔ حانم نے کبھی اس بات کو نوٹ نہیں کیا تھا۔ آج بھی وہ اسے ہی تلاش کر رہا تھا۔ بی جان اسے شادی کا کہہ رہی تھیں، وہ اس پر دباؤ ڈال رہی تھیں، اور آج وہ اسی سلسلے میں حانم سے ملنے والا تھا۔ وہ اسے اپنے دل کی بات بتانے والا تھا لیکن وہ پہلے حانم کی پسند جاننا چاہتا تھا۔ وہ اسے نہر کے کنارے پرندوں کو دانہ ڈالتی نظر آ گئی تھی۔ حشام ہاتھ میں پکڑا کیک لیے اس کی طرف بڑھا تھا۔ آج حشام کی برتھ ڈے تھی۔ وہ جانتا تھا کہ حانم نہیں جانتی تھی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اسے وش نہیں کرے گی، لیکن وہ اس دن کو خاص بنانا چاہتا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ حانم کے قریب پہنچنے پر اس نے پوچھا تھا۔ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں، اور یہ کیک کس لیے؟ آج میرا برتھ ڈے ہے، اور جب سے میں پیرس آیا ہوں یہ پہلا موقع ہے کہ میں کیک کاٹنے جا رہا ہوں، وہ بھی بہت ہی خاص شخصیت کے ساتھ۔ ہیپی برتھ ڈے مسٹر حشام جبیل۔ اس کی بات سن کر حانم مسکرا دی تھی۔ شکریہ، وہ بھی مسکرایا تھا۔ دیر نہیں کرنی چاہیے، پھر ویسے بھی مجھے کیک بہت پسند ہے کھانے میں۔ وہ دونوں وہیں کنارے پر بیٹھ گئے تھے۔ میں آج آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں، کیک کاٹنے کے بعد حشام سنجیدہ لہجے میں کہا تھا۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ حانم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ آج میرا جنم دن ہے، اس دن لوگوں کو بہت سے تحائف ملتے ہیں، مجھے بھی ایک تحفہ چاہیے، وہ بھی آپ سے۔ اس کی بات سن کر حانم کو ایک غیر معمولی سا احساس ہوا تھا۔ آج وہ کسی اور لہجے میں بول رہا تھا۔ جی مانگیں؟ حانم نے دھڑکتے دل سے کہا تھا۔ آج اس خوبصورت دن کے اختتام پر جس پر میں آپ میرے ساتھ ہیں، مجھے آپ سے حانم
हानम चाहिए। मुझसे शादी करेंगी मिस उम्मे हानम? हशाम ने गोया धमाका किया था। हानम अपने पीले पड़ते चेहरे के साथ उसे देख रही थी। उसे हशाम से इस बात की उम्मीद नहीं थी। ये क्या कह रहे हैं आप? हानम जैसे ख्वाब से जागी थी। वो एक झटके से खड़ी हुई थी। मैं चाहता हूँ आपको और शादी करना चाहता हूँ। हशाम ने भी उठते हुए अपनी बात दोहराई थी। बस, बस करें आप। हानम ने हाथ बढ़ाकर मना करते हुए कहा। आपने सोचा भी कैसे कैसे ऐसा? हानम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन मुझे आप में दिलचस्पी नहीं है और ना कभी थी। लेकिन मुझे लगा कि हशाम का दिल टूटा था कि मैं अगर मुस्कुरा कर बात सुन ली आपकी तो मैं आप में दिलचस्पी लेने लगी हूँ। ये लगा था आपको? हानम का लहजा काटदार था। हशाम हैरत से उसे देख रहा था। इतनी तलखी आरजी के लहजे में हुआ करती थी। अगर लड़की मुस्कुरा कर बात कर ले तो मर्दों को ऐसा क्यों लगता है कि वो लाइन पर आ गई हैं? शिद्दत जज्बात से हानम की आवाज़ कांप रही थी। अब की बार हशाम का चेहरा सुर्ख हुआ था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हानम इस तरह रिएक्ट करेगी। प्लीज़ हानम, इस तरह के अल्फाज मत इस्तेमाल करो। हशाम ने इल्तिजा की थी। हानम ने आंखें मेज कर एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की थी। देखें, आप आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो आप चाह रहे हैं वैसा कभी नहीं हो सकता। अब की बार हानम ने नरम लहजे में कहा था। लेकिन क्यों? क्या कमी है मुझ में, या फिर किसी और को पसंद करती हैं आप? हशाम का दिल कुरला रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उस जैसी शख्सियत का मालिक जब किसी को प्रपोज़ करेगा, तो उसे आगे से इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। कोई कमी नहीं है आप में, और ना मैं किसी और को चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी ऐसे इंसान से रिश्ता नहीं बना सकती, जो मुझे एक ऐसे शख्स की याद दिलाए जिससे मैं नफ़रत करती हूँ। हानम ने साफ लहजे में कहा था। हशाम एक गहरी सांस भरकर रह गया था। इससे पहले हशाम कुछ कहता, सड़क किनारे माही की गाड़ी आकर रुकी थी। उसे हानम ने ही कॉल करके पिक करने को कहा था, और फिर हशाम आ गया था। मुझे उम्मीद है आइंदा ये बात दोहराई नहीं जाएगी। वो कहकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। माही ने हानम को हशाम के साथ देख लिया था। वो फटी-फटी आंखों से दोनों को देख रही थी। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो दोनों एक साथ होंगे। हशाम खामोशी से उसे जाते देख रहा था। गाड़ी का शीशा नीचे किए माही हैरत और खौफ के तासुरात से उसे ही देख रही थी। क्या हानम माहिन की कज़न है? वो हैरत से सोच रहा था। उसे कुछ देर पहले हानम ने बताया था कि उसे उसकी कज़न लेने आ रही है। हानम गाड़ी में बैठ चुकी थी और फिर माही गाड़ी बढ़ाकर ले गई थी। वो थक हार कर वहीं बैठ गया था। कितना खुश था आज वो, और क्या हुआ था उसके साथ? वो मजबूत आसाब का मालिक था, लेकिन उसने अपने अंदर दिल को रोते महसूस किया था। शायद वो जान नहीं पाया था कि उसका रवैया माही को कितनी तकलीफ देता था। सब खत्म हो गया था। वो अच्छे से जानता था हानम की ना कभी हाँ में नहीं बदलने वाली। आप दुखा तो रहे हैं मैं दिल दिल, मगर ख्याल कीजिएगा खुदा को पता ना चले। तुम हशाम को कब से जानती हो हानम? माही की आवाज़ पर हानम ने चौंक कर उसे देखा था। काफ़ी सालों पहले पाकिस्तान में मुलाकात हुई थी, लेकिन जान पहचान अभी कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी में हुई है। हानम ने साफ साफ बता दिया था। माही का दिल धड़क रहा था। आज उनका बर्थडे था? माही का सवाल था। हाँ, हानम बस इतना ही कह पाई थी। वो हशाम वाले मौजू पर बात नहीं करना चाहती थी। उसे सर दर्द उठता महसूस हो रहा था। माही का दिल कट कर रह गया था। ये वो भी जानती थी कि आज हशाम का बर्थडे था, और वो उसे सुबह सबसे पहले विश कर चुकी थी। लेकिन हशाम ने उसके मैसेज का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा था, और खुद हानम के साथ केक काट रहा था। माही ने आंखों में आई नमी को मुश्किल से अंदर की तरफ खींचा था। लेकिन तुम उसे कैसे जानती हो? अचानक हानम को एहसास हुआ तो उसने पूछा। बाबा के बिजनेस पार्टनर का बेटा है। कुछ दिन पहले मैं उसी के साथ मीटिंग के लिए गई थी। माही के लहजे में नमी सी घुल गई थी, जिसे हानम ने साफ महसूस किया था। लेकिन वो कुछ न बोली। उसने फैसला कर लिया था कि आज के बाद वो हशाम जबील की बात नहीं सुनने वाली थी। वो रात हशाम के लिए बहुत बुरी गुजरी थी। बेशक वो ऐसी बातों को लेकर ज़्यादा जज्बाती नहीं होता था। बेशक वो उसे काफ़ी सालों से चाहता आ रहा था, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम उसकी बीजान थी, जो बहुत अच्छी थी और उससे बहुत प्यार करती थी। मोहब्बत के मामले में ज़बरदस्ती नहीं चलती, ये बात हशाम जान चुका था। वो जैसे माही को अपना नहीं सका अपना नहीं सका था, वैसे ही हानम ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। दिल तो टूटा था उसका, जैसे वो माही का तोड़ता, लेकिन उसे रोया नहीं जा रहा था।
میں نے تمہارے لیے سارا کو پسند کر لیا ہے ہرشام، وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور سب سے بڑھ کر میری اپنی بھانجی ہے۔ بی جان نے گویا بم پھوڑا تھا۔ لیکن بی جان، لیکن کیا ہرشام؟ کوئی اور پسند ہے تمہیں تو بتاؤ۔ لیکن یاد رکھنا، جو بھی پسند ہو مجھے قبول ہوگی، بس وہ سید خاندان سے ہو۔ تم اپنے خاندان کی روایات کو اچھے سے جانتے ہو۔ بی جان کی بات سن کر وہ اذیت سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ وہ ہر طرف سے پھنسا ہوا تھا۔ سب سے پہلے تو حنم انکار کر چکی تھی۔ اگر وہ مان بھی جاتی تو چھوٹے بابا سائیں یعنی سید جبیل کبھی نہ مانتے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں ہشام، بی جان کی آواز ابھری تھی۔ مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے بی جان۔ کتنا وقت؟ اور بات سالوں پر نہ جائے، میں اب تمہارے سر پر صحرا دیکھنا چاہتی ہوں۔ تمہاری عمر کے سبھی لڑکوں کی شادی ہو چکی ہے، بس ایک تم ہی رہتے ہو۔ بی جان کا انداز حکمیہ تھا۔ وہ رشتوں میں بندھا لڑکا، جس کے لیے رشتے اس کی محبت سے زیادہ معنی رکھتے تھے، وہ کبھی بغاوت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات بی جان اچھے سے جانتی تھی۔ خانم کو امید تھی کہ ہشام اسے کبھی تنگ نہیں کرے گا، اور وہ اس کی امید پر پورا اترا تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے۔ اس کا ہشام سے دوبارہ سامنا نہیں ہوا تھا۔ اس کے آخری سیمسٹر کے پیپر بھی ختم ہو گئے تھے۔ وہ اس دن کچھ کتابیں ایشو کروانے کے لیے سٹی لائبریری آئی تھی۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد بھی اسے اپنی مطلوبہ کتاب نہیں ملی تھی۔ خانم جھنجھلاتے ہوئے کاؤنٹر پر موجود لائبریرین کے پاس گئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ کاؤنٹر پر پہنچی، اسے وہاں اپنی مطلوبہ کتاب رکھی نظر آ گئی تھی۔ مجھے یہ کتاب چاہیے، اس نے وہاں بیٹھے لڑکے سے کہا۔ یہ کتاب تو آپ سے پہلے کوئی اور ایشو کروا چکا ہے، لڑکے نے بتایا تھا۔ کس نے ایشو کروائی ہے؟ خانم پوچھ رہی تھی۔ ہرشام بن جبیل، وہ فون سننے باہر گئے ہیں، لڑکے نے کہتے ہوئے گلاس ڈور سے باہر اشارہ کیا تھا۔ اوکے، میں ان سے بات کر لیتی ہوں۔ خانم باہر نکل آئی تھی۔ اسے ہرشام فون کان سے لگائے بات کرتے ہوئے نظر آ گیا تھا۔ مسٹر ہرشام جبیل، جو کتاب آپ ایشو کروا چکے ہیں وہ خانم کو یعنی مجھے چاہیے۔ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وہ اس کے پیچھے کھڑی اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ ہرشام کرنٹ کھا کر پلٹا تھا۔ اس نے حیرت سے خانم کو اور پھر گھبرا کر فون کو دیکھا تھا۔ میں وہ کتاب لے لوں؟ خانم نے دوبارہ پوچھا تھا۔ ہرشام نے فوراً فون بند کیا تھا۔ اس کی اس حرکت کو خانم نے محسوس کیا تھا۔ وہ آج اسے 2 ماہ بعد دیکھ رہا تھا۔ لہجہ وہی حکمیہ تھا۔ آپ کچھ بھی مانگ لیں، ہشام جبیل انکار نہیں کر سکتا، وہ چمکتی آنکھوں سے کہہ رہا تھا۔ اور کچھ نہیں چاہیے، صرف کتاب۔ آپ آ کر لائبریرین سے بات کر لیں۔ وہ گویا حکم دیتی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہشام مسکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ لڑکی حکم دینے کے لیے بنی تھی۔ وقت کیسے گزرتا ہے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی کل کی ہی بات تھی، جب یونیورسٹی میں ان کی کلاس کا پہلا دن تھا، اور اب وہ لوگ اپنے کورس کے 2 سال بھی پورے کر چکے تھے۔ انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، وقت گزرنے پر ان سے انسیت ہو ہی جاتی ہے۔ کچھ ایسا ہی خانم کے ساتھ ہوا تھا۔ میڈی پوری کلاس کو لے کر کافی شاپ پر آیا تھا۔ یہ وہ کافی شاپ تھی جہاں وہ جاب کرتا تھا۔ اسے پہلی تنخواہ ملی تھی اور اسی خوشی میں وہ اپنی کلاس کو اسی شاپ میں کافی پلانے لایا تھا۔ اس شاپ میں اس کی البرٹ سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ خانم اس کافی شاپ کو پہلے جانتی تھی۔ وہ پچھلے 6 ماہ سے اس شاپ پر آ رہی تھی۔ اسے یہاں کی چائے، جو البرٹ خاص طور پر اس کے لیے بناتا تھا، بہت پسند تھی۔ کلاس نے پوری شاپ میں شورغل مچا رکھا تھا۔ کلاس کے لڑکے لڑکیاں کھلے دل سے کافی کی تعریف کر رہے تھے، جو میڈی نے اپنے ہاتھ سے سب کے لیے بنائی تھی۔ وہ اسٹوڈنٹس کے درمیان گھرا سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکا کر شکریہ ادا کر رہا تھا۔ خانم کی نظریں آج بھی شاپ سے باہر تھیں۔ باہر سڑک پر چلتی گاڑیاں اسے اچھی لگ رہی تھیں۔ اس نے سیاہ رنگ کی جینس پر گھٹنوں تک آتی لمبی قمیض پہنی ہوئی تھی، جس پر ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک آتا اونی کوٹ پہن رکھا تھا۔ سر پر اونی ٹوپی تھی جس نے اس کے بالوں کو چھپا رکھا تھا۔ اس کے سامنے رکھے کپ سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اچانک ہی اسے عجیب سی بے چینی شروع ہو گئی تھی۔ اسے خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تھی۔ خانم نے چونک کر شاپ میں موجود لوگوں پر نظر دوڑائی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک کونے میں رکھی میز پر بیٹھے شخص پر پڑی تھی۔ اس کا چہرہ ہوڈی میں چھپا ہوا تھا۔ خانم کے دیکھنے پر وہ چہرے کا رخ موڑ چکا تھا۔ جس طرح وہ بیٹھا تھا، خانم کو سالوں پہلے کلاس کے آخری بینچ پر بیٹھا شخص یاد آیا تھا۔ آر جے۔ اف، میں بھی کیا سوچ رہی ہوں۔ خانم نے اپنی ہی سوچ پر خود کو ڈپٹا تھا۔ کتنی ہی دیر کافی اور ماحول سے لطف اندوز ہونے کے بعد اس کی پوری کلاس کے اسٹوڈنٹس جا چکے تھے۔
कुछ सोच कर हानम भी शॉप से बाहर निकल आई थी। एंजल, मैडी उसके पीछे लपका था। इन 2 ढाई सालों में उसकी मैडी से काफ़ी बेतकल्लफ़ी हो गई थी। मैडी तो उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानता था। तुम अकेली जाओगी घर में, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हानम के रुकने पर मैडी ने कहा था। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ मैडी, पिछले 2.5 साल से मैं पेरिस में आवारागर्दी कर रही हूँ। और तुम मुझे घर छोड़ने की बात कर रहे हो? वो हँस दी थी। ये बात वाक़ई सच थी। जैसे उसने पहले 2 साल घर में बंद रहकर गुज़ारे, वैसे ही अब इसने ये 2.5 साल पेरिस की सड़कों पर घूमते गुज़ारा था। लेकिन फिर भी, तुम अपनी शॉप सँभालो, मैं चली जाऊँगी। वो मुस्कुराकर कहती आगे बढ़ गई थी। वो दोनों सड़क के दरमियान खड़े थे। ट्रैफ़िक ज़्यादा नहीं थी और इस सड़क पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती थीं। जैसे ही मैडी हटा, सामने से आती डबल डेकर बस को देखकर उसके होश उड़ गए थे। बस काफ़ी स्पीड से आ रही थी। वो उछलकर साइड पर हुआ था, लेकिन ये क्या, बस का रुख भी उसकी तरफ हो गया था। मैडी ने चिल्लाते हुए जिस तरफ को भी होता, बस का रुख भी उसी जानिब हो जाता था। लोग तमाशा देख रहे थे। बस और उसके दरमियान थोड़ा सा फासला रह गया था। इससे पहले कि बस उसे उड़ाती, किसी ने उसे बाजू से पकड़कर खींचा और बस जिस जगह पर वो एक पल पहले खड़ा था, वहां से गुजरकर थोड़ा आगे जाकर रुकी थी। मैडी ने डरते डरते आंखें खोली थीं और फिर अपने सामने खड़े शख्स को देखकर डरकर पीछे हुआ। वो एक लड़का जिसने हुडी पहनी हुई थी और उसके गाल पर जले हुए का निशान था। लड़के ने दोनों हाथ उठाकर उसे रिलैक्स रहने का इशारा किया था। सॉरी ब्रो, गाड़ी में कुछ मसला हो गया था, ब्रेक नहीं लग रही थी। तुम्हें इस शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसे मुझे जेल जाने और तुम्हें हेवन जाने से बचा लिया। बस से एक आदमी ने उतर कर कहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, मैडी ने उस जले हुए चेहरे वाले लड़के का हाथ थाम कर कहा था। मैडी एक जज्बाती लड़का था और उसके साथ साथ वो बहुत प्यार करने वाला एक अच्छा इंसान था। वैसे तो वो बहुत चालाक और शरारती मशहूर था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो इतना ही बड़ा बेवकूफ़ भी था। तुम्हारा नाम क्या है? मैडी ने पूछा था। मेरा नाम मून है और मैं बोल नहीं सकता। लड़के ने फटाफट अपना मोबाइल निकाल कर उस पर टाइप करके बताया था। उसे अंदाजा हो गया था कि मैडी को इशारों की जुबान समझ नहीं आने वाली थी। ओह! आओ अंदर आओ। मैडी उसे लेकर शॉप के अंदर आ गया था। वो उसका एहसानमंद था। कहाँ रहते हो तुम? इस शहर में नए हो क्या? मैडी की बात पर मून ने इस बात में सर हिला दिया था। ज़रूर रोज़गार के लिए आए होगे। मून ने फिर इस बात में सर हिलाया था। खैर कोई नहीं, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। मैडी की बात सुनकर मून की आंखें चमकी थीं और फिर उसने मैडी का शुक्रिया अदा किया था, जबकि मैडी उसके जले हुए चेहरे और कुव्वते गोयाई से महरूम देखकर अफसोस करके रह गया। अगले दिन हानम शॉप पर आई तो मैडी ने उसे सारा वाकया सुनाया था। वो हंस-हंस कर पागल हो गई थी। एंजल, तुम हंस रही हो, मैं मर जाता तो? मैडी ने खफगी से कहा था। मुझे तो सोच-सोच कर हंसी आ रही है, क्या सीन होगा उस वक्त। वो फिर हंस दी थी। इससे पहले मैडी कुछ कहता, मून शॉप में दाखिल हुआ। मून, मैडी ने उसे आवाज़ लगाई थी। वो आवाज़ सुनकर उनकी तरफ बढ़ा था। इनसे मिलो, ये एंजल है और ये वाकई एंजल है, मैडी ने तारुफ करवाया था। मून चमकती आंखों से हानम को देख रहा था। उसे मून की आंखों में अजीब सा तासुर नजर आया था। हेलो, हानम बस इतना ही कह पाई थी, जबकि मून ने सर हिला दिया था। ओके, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। हानम उठ खड़ी हुई थी। वो दोनों उसे जाते देख रहे थे। तुम्हारा नाम मून क्यों है? हानम के जाने के बाद मैडी ने पूछा था। क्योंकि मेरे चेहरे पर दाग है और दाग तो मून पर ही होता है। मून ने टाइप करके उसे बताया था, जबकि मैडी नासमझी से गर्दन हिलाकर रह गया था। और फिर एक नया सिलसिला शुरू हो गया था। जब हानम शॉप में आती, तभी मून आ जाता था और उसके जाने के बाद चला जाता था। वो जहाँ भी जाती थी, वो उसका पीछा करता था। वो सारा दिन गायब रहकर रात को मैडी के घर पहुंचता था। हानम का पीछा करने वाली बात सबसे पहले अल्बर्ट ने नोट की थी। मुझे लगता है वो एंजल में दिलचस्पी ले रहा है। इससे पहले वो कोई कदम उठाए, तुम्हें कुछ करना चाहिए। अल्बर्ट की बात ने मैडी को सोच में डाल दिया था। वो खुद डिज्नीलैंड पर हानम के पीछे मून को देख चुका था। उसे एहसास हो रहा था जैसे उसने मून को अपने पास रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इससे पहले मून कुछ करता, मैडी ने हानम को प्रपोज कर दिया था। उसकी बात सुनकर हानम कितनी देर हंसती रही थी। शायद तुम उम्र में भी मुझसे छोटे हो मैडी, तुमने ऐसा क्यों सोचा? वो पागलों की तरह हंस रही थी। जी नहीं, मैं छोटा नहीं हूँ। तुम हो मैडी, क्योंकि मैंने अपने 2 साल ज़ाया किए हैं।
कुछ भी हो, मुझे तुम अच्छी लगती हो एंजल, और जो लोग अच्छे लगते हैं उनकी खुशी का ख़्याल रखना चाहिए, और वो मेरी खुशी ये है कि आइंदा तुम ऐसी बात ना करो। समझ आई ना? वो बात की आखिर में संजीदा हो गई थी। मैडी दिल मुसविस कर रह गया था। उस रात वो बहुत दुखी था और फिर घर जाते हुए उसे किसी ने बहुत बुरी तरह पीटा था। कोई कह रहा था कि उसकी एंजल को प्रपोज़ क्यों किया। मैडी तो बुरी तरह से डर गया था। जब वो घर पहुंचा तो मून सोफे पर लेटा टीवी देख रहा था। उसे एक पल के लिए मून पर शक हुआ था, लेकिन वो तो बोल ही नहीं सकता था। मैडी का खून खोल कर रह गया था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। हानम ने भी अपने इर्द गिर्द मून की मौजूदगी को महसूस किया था। ना जाने क्यों उसे मून के चेहरे से खौफ आता था। वो उसे अच्छा नहीं लगता था, और सर्द आंखों से देखना हानम को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी होती महसूस होती थी। वो कुछ कह भी नहीं सकती थी। उस रोज तो हानम का जब्त ही जवाब दे गया था। भाप उड़ाते कॉफी के कप को उसने उठाकर जैसे ही लबों से लगाया, उसकी नजर एक कोने में बैठे शख्स पर पड़ी थी, जो उसे ही देख रहा था। नजरें मिलने पर वो गड़बड़ाकर चेहरे का रुख मोड़ गया था। हानम की तेवरी चढ़ी थी। उसने कप को मेज पर पटका और अपनी जगह से उठने के बाद कदम उस शख्स की तरफ बढ़ा दिए थे, जिसका आधा चेहरा छुपा हुआ था। ये शख्स न जाने क्यों उसका पीछा करता था। हानम को उससे हद दर्जा की कोफ्त होती थी। आज तो उसे साफ साफ बात करने का फैसला किया था। हानम को अपनी तरफ आता देखकर वो संभल कर बैठा था और इस तरह जाहिर करने लगा जैसे वो उसे जानता ही ना हो। एक्सक्यूज मी। पास जाने पर हानम ने सख्त से लहजे में उसे पुकारा। वो चाय पीने में ऐसे मगन था जैसे सुना ही ना हो। मिस्टर मून, आप गूंगे होने के साथ साथ बहरे भी हैं क्या? उसकी इस बात पर मून ने चौंक कर अपने सामने खड़ी एंजल को देखा था, जो इस वक्त एंजल कम और डाइन ज्यादा लग रही थी। मून ने उसके बहरा कहने पर बुरा समूह बनाया था। यस। आंखों से इशारा किया गया कि बोलिए। आप मेरा पीछा क्यों करते हैं? मैं जहाँ जाऊँ आप वहाँ मौजूद क्यों होते हैं? वो गुस्से से पूछ रही थी। नो। मून ने नफी में सर हिलाया, जैसे कह रहा हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ओह, तो आप झूठ भी बोलते हैं। एंजल ने दोनों हाथों को जरा सा ऊपर उठाकर खालिस ब्रिटिश लहजे में कहा था। नो। मून ने फिर सर नफी में हिलाया था और होंठों पर आई मुस्कुराहट को मुश्किल से जब्त किया था। लिसन मिस्टर मून, अगर आप आइंदा मुझे अपने आसपास नजर आए ना, तो ये गरम गरम चाय का कप मुंह पर गिराकर जो आधा चेहरा बचा हुआ है ना, वो भी जला दूंगी, या फिर वो जो सामने गुलदान नजर आ रहा है ना, वो उठाकर सर में मार दूंगी। समझ आई? उसकी धमकी सुनकर मून की आंखें हैरत से फटी की पटी रह गई थीं। वो इतनी खतरनाक कब से हो गई थी? मून को हैरत हुई। समझ आ गई ना? उसके खामोश रहने पर एंजल ने दोबारा पूछा। नो। वो एक बार फिर सदफी में हिला चुका था, जबकि एंजल गुस्से से मुठियां भेजती वहां से चली गई थी। उसके लंबे ओवरकोट के पीछे इंग्लिश में ब्रोकन एंजल लिखा था। आई एम सो लोनली ब्रोकन एंजल, वन एंड ओनली ब्रोकन एंजल। जीनी के साथ गाए गए गाने के अल्फाज उसके जहन में गूंज गए थे, और फिर उसकी धमकी को याद करके वो खुलकर मुस्कुरा दिया था।